Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are well. As we discussed about Muslim scientists, philosophers and travelers in previous video, we discussed that 9th century to the 15th century can be called the zenith of the Muslim world. यानी कि 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी का दौर जो था वो मुसलमानों के अरूज का दौर था. And we discussed about Ibn Battuta, Al-Biruni and Ibn Rushd. In this video, we will discuss next Muslim scientists, philosophers and travelers. Let's come to 4 Muslim scientists. Ibn Sina, 982 1037. Abu Ali Hussain ibn Abdullah ibn Sina came from Bukhara. बुखारा से आए थे और आप फ़िलासफ़र थे. इब्न सीना फ़िलासफ़र थे, फिजिशियन थे और बहुत ही ज़हीन इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी के मालिक थे उस टाइम के, अपने दौर के 980 से लेके 1037 तक. और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे इब्न सीना, और कुरान को भी उन्होंने मेमोराइज़ किया हुआ था. एंड एट एनी अर्ली एज एंड देन वेंट ऑन टू मास्टर लॉजिक, यानी कि इब्तदाई दौर में ही जब ये छोटे ही थे उसी वक्त इन्होंने कुरान पाक को मेमोराइज़ भी किया था. और फिर जो लॉजिक मास्टर वर्क जो था मैथ्स पे, फ़िलासफ़ी पे और मेडिसिन पे किया था इब्न सीना ने. और इनका बहुत ही अहम मेन कंट्रीब्यूशन जो था वो मेडिसिन पे था. और मेडिसिन पर इनका वर्क जो था कैनन्स ऑफ मेडिसिन, कानून अल शिफा, ये जो था यूरोप में 17th सेंचुरी तक बेसिस थी मेडिसिन की टीचिंग की. कानून अल शिफा जिस पे वर्क किया था इब्न सीना ने. और इवन 1037 में उनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद 17वीं सदी तक, 17th सेंचुरी तक इनका जो कानून ऑफ मेडिसिन था, कानून अल शिफा था, वो यूरोप की बेसिस टीचिंग थी मेडिसिन के लिए. इसके अलावा आपने फ़िलासफ़ी में भी लिखा था जो कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी, फेम मिला था. एंड ही ट्रैवल्ड वाइडली इन पर्शिया, और पर्शिया तक इन्होंने ट्रैवल भी किया था. एंड देन दे डाइड इन हैमडन इन 1070. हैमडन सिटी है ईरान का, तो वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी 1037 में. ये था इब्न सीना के बारे में. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट इब्न खल्दून फ्रॉम 1332 टू 1406. अब्दुल रहमान इब्न मुहम्मद इब्न खल्दून, who lived from 1332 to 1406, is known as the father of historiography. आपको हिस्टोरियोग्राफी का फादर कहा जाता है, यानी कि जो तारीख लिखी जाती है, जो हिस्ट्री लिखते हैं, तो इब्न खल्दून को फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है. आपने तारीख के बारे में लिखा था और आपको तारीख लिखने का बानी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. एंड बोर्न इन तुनिसिया, एंड इब्न खल्दून ग्रू अप एंड क्वाइट अ टर्बुलेंट लाइफ. आपने टर्बुलेंट लाइफ गुजारी थी, यानी कि आप जो बड़े हुए जो ही तो आपने इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर दिया. एक जगह जाते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे. देन ही सर्व्ड एट द रॉयल कोर्ट इन फैज़, जो कि मोरक्को में है. वहाँ पे आपने रॉयल कोर्ट में सर्व किया था, वहाँ पे आपने खिदमत सर अंजाम दी थी. एंड देन वेंट टू ग्रेनाडा एंड बैक टू अफ्रीका. फिर दोबारा आप अफ्रीका वापस आए. एंड ही आल्सो सर्व्ड एज ग्रैंड काजी, चीफ जस्टिस भी आपने काम किया था कायरा में. फिर ही वॉज ट्रैप्ड इन डमस्कस
دمشق میں جو ہے ان کو ٹریپ کر لیا گیا تھا جب انہوں نے وین دا سٹی واز اٹیکڈ بائی ٹیمر. جب ٹیمر نے اٹیک کیا تھا ڈمیسکس میں تو وہاں پر آپ کو بھی ٹریپ کر لیا گیا تھا، لیکن پھر اس نے آپ کو قاہرہ واپس جانے کی اجازت دے دی تھی، جو کہ ایک ان یوزول ایونٹ تھا، اور اس میں بہت سے لوگ جو تھے اس بیٹل کے دوران مارے گئے تھے. اینڈ ابن خلدون واز اے شریڈ آبزرور آف ہیومن نیچر، یعنی کہ آپ بہت ہی سمجھداری سے اور بہت گہرائی میں جا کر ہیومن نیچر کو آبزرو کرتے تھے. اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف پیپل اینڈ سویلائزیشنس، اور لوگ کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں، اور جو سویلائزیشنس تھیں ان کے بارے میں ابن خلدون نے بہت ہی گہرائی سے، بہت سمجھداری سے ان سب کو آبزرو کیا تھا. اینڈ ہی کین آلسو بی کالڈ دا فادر آف سوشیالوجی. آپ کو سوشیالوجی کا بھی فادر کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے آبزرویشن کی تھی گروپس پہ، لوگوں کے جو گروپس ہوتے تھے ان پہ، اس لیے آپ کو سوشیالوجی کا بھی بانی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ہسٹوریوگرافی کا بھی بانی کہا جاتا ہے. اینڈ ہسٹوریوگرافی از دا اسٹڈی آف ہاؤ ہسٹری از ریٹن، ہسٹری کو کیسے لکھا جاتا ہے. اینڈ دا مقدمہ انٹروڈکشن ٹو دا کتاب العبار ریٹن بائی ہم. اس کے علاوہ آپ نے یہ کتاب بھی لکھی تھی، مقدمہ انٹروڈکشن ٹو دا کتاب العبار. اینڈ اٹ از این امورٹل ماسٹر پیس آف ہسٹری. ہسٹری کا ایک شاہکار ہے ان کی یہ کتاب. اینڈ دا رائز اینڈ فال آف سویلائزیشنس. اینڈ جو ہسٹری پہ انہوں نے کتاب لکھی تھی، رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن. سویلائزیشن جو ہیں وہ کیسے بنتی ہیں، ان کا کیسے اختتام ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھا تھا ہسٹری میں. تو یہ بھی ان کا ماسٹر پیس ہے. اینڈ دین ابن خلدون ڈائیڈ ان ایجپٹ. انڈرسٹوڈ؟ لیٹس ڈسکس الخوارزمی died in 840. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi was a famous mathematician who was born in Khwarizm in Persia. پریا میں خوارزم سٹی میں آپ پیدا ہوئے. And he established Indian numeral system and the use of zero in mathematics. Indian numeral system جو تھا، جو عددی شمار ہوتا ہے، جو گنتی کا شمار ہوتا ہے، وہ سسٹم آپ نے اسٹیبلش کروایا تھا، اور یوز آف زیرو کا بھی کے بارے میں بھی میتھس میں بتایا تھا الخوارزمی نے. اینڈ ہز فیم ریسٹ آن ہز ورک. اس کے علاوہ جو انہوں نے کام کیا تھا، باقی جو کام کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں بہت فیم ملا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ہی فیمس جو ورک کیا تھا، المقالہ فی حساب الجبر والمقابلہ. یہ اس ورک سے جو ہے وہ الجبرا کا ورڈ جو ہے وہ نکالا گیا تھا، اور یہ الخوارزمی نے یہ ورک کیا تھا، یہ کام کیا تھا، المقالہ فی حساب الجبر والمقابلہ. اور ان کے اسی کام سے، ان کی اسی شاہکار سے ورڈ الجبرا جو ہے وہ ڈیرائیو کیا گیا تھا. اینڈ آن ہز میتھمیٹیکل کیلکولیشنس وچ آر نیمڈ آفٹر ہم. انہوں نے جو کام کیا تھا میتھمیٹیکل کیلکولیشنس میں، ان کی ڈیتھ کے بعد ان کو نام دیا گیا تھا الگوریدمس. الگوریدمس کا ان کے میتھمیٹیکل کیلکولیشنس کو الگوریدمس کا نام دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ الخوارزمی نے اسٹرانومی پہ، جیوگرافی میں بہت زیادہ کام کیا تھا، اور سن ڈائلز اور ایسٹرو لیبس جو ہے انہوں نے بنائی تھیں. اور پھر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 840 میں. انڈرسٹوڈ؟ لیٹس ڈسکس ٹوڈیز لاسٹ مسلم سائنٹسٹ اور فلاسفر عمر الخیام فرام 1048 to
1125. Umar Khayyam, as he is popularly known, was of Persian origin. Persian origin کے لیے آپ بہت زیادہ مشہور ہے، اس حوالے سے آپ بہت زیادہ جانے جاتے ہیں. اینڈ ہز نیم خیام ایکچولی مینس ٹینٹ میکر، مینس کے جو خیمہ ساز ہوتے ہیں. تو آپ کا ورڈ جو ہے، آپ کے نام کا جو ورڈ ہے پرین ہے خیام، جس کا مطلب ہے ٹینٹ میکر. اینڈ ہی بیکیم فیمس لیٹر. رباعیات اور کوٹرینز، رباعیات اور کوٹرینز جو ہوتے ہیں یہ 4 لائن سٹینزاز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو عمر الخیام تھے، بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا، اور اس وجہ سے وہ انہوں نے بہت زیادہ شہرت بھی حاصل کی تھی، اور بہت سے انہوں نے سٹینزاز لکھے بھی تھے جو کہ 4 لائنز ہوتے تھے. اینڈ رباعیات از پلورل فار رباع وچ از اے 4 لائن پوئم. رباعیات جو ہے وہ جمع ہے رباعی کی، جو کہ 4 لائن پوئم ہوتی ہے. اور عمر الخیام کی جو یہ 4 لائن سٹینزاز تھے، یہ جو رباعیات تھیں، ان کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا. اور اس کام کے علاوہ آپ کا میتھس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا، ایسٹرانومی میں بھی تھا، لیکن اس حوالے سے آپ تھوڑے سے کم جانے جاتے ہیں. اور ہی ریفارمڈ دا پرین سولر کیلنڈر، سولر کیلنڈر بھی پرین میں انہوں نے متعارف کروایا تھا. اینڈ ری نیمڈ اٹ ایز دا جلالی کیلنڈر اینڈ آفٹر دا رولر آف دیٹ ٹائم، پھر اس کو جلالی کیلنڈر کا نام دے دیا گیا تھا. اور اس کیلنڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایکوریٹ جو ہے وہ رزلٹ دیتا ہے ایسٹرونمیکل کیلکولیشنز میں دین دا گریگورین کیلنڈر کے مقابلے میں یہ جو جلالی کیلنڈر جس کو نام دے دیا گیا تھا سولر کیلنڈر کو، یہ ایکوریٹ زیادہ اچھا رزلٹ دیتا ہے. Learning about the achievements of these remarkable men in various fields of knowledge, we see that they lived in a period of Muslim history when the Muslim nations were strong and successful. یہ اس پیریڈ میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، ٹائم گزارا ہے، جن میں مسلم جو رولرز تھے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے مسلم نیشنز کے. And this made it possible for the government and rulers to support and finance scientists, philosophers and men of knowledge. پھر یہ اس لیے پاسبل ہوا تھا کہ ان سائنٹسٹ کو، فلاسفرز کو اور ٹریولرز کو بہت زیادہ امپورٹنس ملے، جس کی وجہ سے اس وقت کی سویلائزیشنز نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی تھی. انڈرسٹوڈ؟ ٹوڈیز ٹاپک چیپٹر 12 مسلم سائنٹسٹ، فلاسفرز اینڈ ٹریولرز از کمپلیٹڈ. ہم نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے. اور اگر ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں پیج نمبر 59 پہ، وی ڈسکسڈ فرسٹ 2 questions in previous video. Let's discuss question number 3, that is write about the importance of al-Khwarizmi's work and how did this help later scientists and scholars. ان کی ورک کی امپورٹنس بتانی ہے، اور بعد کی جو سائنسدان تھے اور جو اسکالرس تھے ان کو اس ورک نے کیسے سپورٹ کیا تھا، ہیلپ کیا تھا. اینڈ آنسر از al-Khwarizmi's work on mathematics, especially algebra and the concept of zero, the application of mathematics to science and engineering was very important. And his work helped a lot to later scientists, like the word algebra is derived from his book, and on his mathematical calculations which named after him, جن کی ڈیتھ کے بعد نام دے دیا گیا تھا الگوریدمس کا. تو یہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ آپ کی ڈیتھ کے بعد جو آپ نے کام کیا تھا
اسی کام کو آگے لے کر چلا گیا تھا، اور لیٹر سائنٹسٹ نے، بعد کے جو سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اسی کام کے اوپر الجبرا کو بھی جو ہے ان کی بک کے اوپر، اسی بک سے الجبرا کا نام نکالا گیا تھا، اور جو میتھ کی کیلکولیشنز پہ انہوں نے کام کیا تھا اس کو بھی آپ کے بعد الگوریدمس کا نام دے دیا گیا تھا۔ Question number 4 is, do you think traveling was easier in Ibn Battuta's time than it is now? Discuss this in class. یہ کویشچن ہے کہ ابن بطوطہ کے ٹائم پہ جو ٹریولنگ تھی وہ ایزیئر تھی یا نہیں اب کے مقابلے میں، آج کے دور میں۔ سو یہ ڈسکشن کا کویشچن تھا۔ سو although in Batuta's time traveling was easier because there being no official formalities نہیں تھیں، ڈاکومنٹس، پاسپورٹس، اور اس کے علاوہ جو آج کل جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ساری نہیں تھیں، بٹ ایٹ اے پریکٹیکل لیول اٹ واز انکریڈیبلی ڈیفیکلٹ، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھی، بیکاز ٹرانسپورٹ آن فٹ، ہارس بیک، کارٹ اور شپ پہ سفر کرنا جو کہ بہت سلو بھی ہوتا تھا اور ڈینجرس بھی ہوتا تھا، اور راستے میں کہیں بھی آپ کو چور اچکے یا ڈاکو آپ کو لوٹ بھی سکتے ہیں، اور سفر بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا تھا آج کے مقابلے میں۔ گاٹ اٹ؟ اینڈ اسٹوڈینٹس آن یور بک کویشچن نمبر 5 از from these interesting figures why do you think made the most lasting contributions to knowledge? Who do you find the most interesting person and why? آپ نے جو انٹرسٹنگ فگرس پڑھے ہیں، جن پرسنالٹیز کے بارے میں، سائنٹسٹ، فلاسفرس کے بارے میں اور مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھا ہے، ان میں سے آپ کو اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کا کوئی ایسی پرسنالٹی کو سلیکٹ کرنا ہے جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو نالج تھا اس نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا تھا ہسٹری میں، تو کون سی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے؟ ہو ڈو یو فائنڈ دا موسٹ انٹرسٹنگ پرسن، جو آپ کو موسٹ انٹرسٹنگ پرسن لگتا ہے اور اس کی کیا ریزن ہے، اس کے بارے میں آپ نے اپنے کاپی پہ لکھنا ہے۔ کسی ایک پرسنالٹی کے بارے میں لکھنا ہے، ان کا نام لکھنا ہے، ان کا کنٹریبیوشن لکھنا ہے، اور آپ نے اس پرسنالٹی کو کیوں سلیکٹ کیا ہے، اس کی کیا ریزن ہے، وہ آپ نے ایک لائن میں جسٹ وہ ریزن اپنی مرضی سے لکھ دینی ہے۔ انڈرسٹوڈ؟ ہیئر از این ورک شیٹ۔ ورک شیٹ کا کویشچن نمبر 1 ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کور کیا تھا۔ کویشچن نمبر 2 ہے میچ دا بکس ود دیئر آتھرس۔ یہ ساری بکس جو ان فلاسفرز نے، جو آج کے ٹاپک میں ہم نے پڑھی ہیں اور لاسٹ ویڈیو میں بھی، یہ ساری بکس ان فلاسفرز نے اور سائنٹسٹ نے لکھی ہیں، ان کو آپ نے آتھرس کے نیم کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ فرسٹ ون از کینن، سیکنڈ از قانون شفا، سی جو ہے وہ ہے مقدمہ، دین المقالہ فی حساب الجبر والمقابلہ، ای رباعیات۔ آپ نے ان کو میچ کرنا ہے، اور یہاں پہ آنسر بھی دیے گئے ہیں۔ سو ناؤ یو کین ڈو دیز questions on your neat notebooks and also learn all these exercises and worksheets